सीट पर बिस्तर लगाकर मैंने अपना सूट तब्दील किया और हल्के फुल्के कपड़े पहनकर अपनी नशिस्त पर निमदराज होकर एक फिल्मी रिसाले की बरगिरदानी करने लगा जो मैंने रवानगी के वक़्त स्टेशन से ख़रीदा था। रिसाले के मुताले में मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने अनका को अपने सर पर कस मसाते हुए महसूस किया। वो बेदार हो रही थी। एक दो बार उसने करवट बदली, फिर चित लेट कर दो चार लंबी लंबी जमाहियाँ ली और इसके बाद एक तवील अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मैं उसकी एक एक हरकत बगौर देख रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपका रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि उसके पतले पतले तराशीदा होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी हो। दूसरे ही लम्हे वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई मेरे कान के करीब आ गई और आज़राना अंदाज में बोली, कहिए जमील साहब, मिजाज कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। मैंने डिब्बे के वाहिद मुसाफिर को कनखियों से घूरते हुए दबी आवाज़ में झुल्ला कर कहा, इस कदर इश्तियाल की क्या बात है? अहमक जो हूँ, मैं तिल मिलाकर बोला, मुझे तो इजहार मोहब्बत के तौर पर रक्स करना चाहिए। क्या तुमने मेरे लिए फांसी का फंदा फ्राहम कर दिया है? अरे, अनका ने मुस्कुराकर बड़ी बेपरवाही से कहा, तुम इस वाक़े से बरहम और खौफज़दा हो। मुझे अनका की बेपरवाही और उसकी ये अदा इस वक्त बेहद जहर लगी। इस ख्याल से कि मुमकिन है वो हालात से बेखबर हो, मैंने दबी दबी आवाज़ में से अखबार में शाया होने वाली खबर सुना डाली। पूरी कहानी सुन लेने के बाद अनका ने मुझे शोख लहजे में किसी कदर ठुठक कर मुखातिब किया, जमील साहब, आप मेरा एहसान मानने की बजाय मुझ पर खफा क्यों हो रहे हैं? आप बड़े एहसान फरामोश हैं। जी, मैंने हूं का घूंट हलक से उतारते हुए कहा, एहसान? आपने ये एहसान क्या कम किया है कि मुझसे एक बेगुनाह का कत्ल करा दिया? नरगस इस्फहानी, अनका ने मानी हैज़ लहजे में जवाब दिया, तुम भूल रहे हो, तुम्हें मेरी पुरस्रार कुव्वतों पर यकीन नहीं। क्या ये मेरे ही पैदा करदा हालात का करिश्मा नहीं कि नरगस खुद तुमसे आकर मिली? इसने तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और अब तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ देने पर भी आमादा हो गई है। शमशेद का कांटा भी मेरी वजह से दरमियान से निकल गया। मैंने अनका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे हैरत हो रही थी कि उसे नरगस की आमद और हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का इल्म कैसे हो गया, जबकि वो खराटे लेकर सो रही थी। जमील, तुम बम्बई चल रहे हो ना? हाँ, मैंने अपने ख्यालात से चौंकते हुए कहा। बम्बई वाकई हसीन जगह है, अनका खुशी से उछलते हुए बोली। वहाँ हम दोनों की आसाइश के बेहतर मौके मौजूद हैं। आप तुम्हें बड़ा आदमी बनाना पड़ेगा सेठ जमील। बम्बई आए मुझे 10 रोज़ हो चुके थे। किसी नए शहर में किसी नवारिद को जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इनका ख्याल मुझे भी लाहक था। रवानगी के वक्त मेरे पास कुल 2000 कुछ रुपये थे। चुनांचे बम्बई के स्टेशन से उतरकर मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधा ताज महल होटल पहुंचा, जो शहर का सबसे बड़ा होटल तस्वुर किया जाता है। 3 रोज़ तक मैंने ताज में क़याम किया। चौथे रोज़ अनका के मशवरे पर पूना गया, जो हिंदुस्तान में रेस का सबसे बड़ा मरकज़ है। मेरे पास इस वक्त बमुश्किल 700-800 रुपये थे। ज़ाहरी रख रखाव और ठाट बाट की खातिर मैंने 3 रोज़ के अंदर 1200-1300 रुपये पानी की तरह बहा दिए थे। मुझे कभी उम्मीद थी कि जब तक अनका का वजूद मेरे सर पर मौजूद है, मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। चुनांचा पूना पहुंचकर मैंने रेस के अंदर एक दिन में हज़ारों बना लिए। अनका के बताए हुए घोड़ों ने मुझे एक ही दिन में माला माल कर दिया। रेस ख़त्म हुई तो मैं वापस बम्बई आ गया। वो रात मैंने ताज में ही गुजारी। दूसरे रोज़ अनका ने मुझे मशवरा दिया कि अब मुझे अपने लिए किसी खूबसूरत बंगले का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। अनका का ये मशवरा मेरी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक था। मैंने 2-4 दलालों से रब्ता किया और उसी रोज़ बांद्रा के इलाके में खूबसूरत बंगले का सौदा करके उसके दाम चुका दिए और अगले दिन नए बंगले में मुंतकिल हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास अनका के दिए हुए मशवरों से इतनी दौलत आ गई कि मैंने अपने लिए एक छोटी सी कार भी खरीद ली, खिदमत के लिए 2 मुलाजिम भी रख लिए और बंगले को अच्छे साजो सामान से भी आरास्ता कर डाला। अब मैं हकीकतन जमील अहमद ख़ान से आसूदा हाल सेठ जमील बन चुका था। रेस के अलावा मैंने सट्टा खेलना भी शुरू कर दिया। बड़े बड़े होटलों में जाकर जुआ खेलना तो मेरा महबूब मशगला बन गया था। गर्ज ये कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता, किस्मत के बारे न्यारे हो जाते थे। कुछ दिन के अंदर अंदर मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए तक जा पहुंचा। लेकिन ये सारी रकम मैंने एक बैंक में नहीं रखी। अनका के मशवरे पर मैंने मुतअद्दिद बैंकों में अकाउंट खोल लिए थे। जितने रुपए मेरी जेब में आते जा रहे थे, मेरी हवस बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत जल्द अमीर व कबीर आदमी बनना चाहता था। चुनांचे मैंने अब अनका की खुशामद कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। अजीब बात थी कि जिस कदर मेरी खुशामद बढ़ती, अनका की शोखी और बेतनाइयों का सिलसिला बढ़ता।
وہ مجھے ریس کے گھوڑوں کو بتانے میں پھر بخل کرنے لگی۔ اب تک میں نے جو رقم حاصل کی تھی ان سے میرے دن بدل گئے تھے۔ میں اپنے تمام چھپے ہوئے شوق پورے کر رہا تھا۔ روپے کی بے تحاشا آمد سے میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ہر دن نیا دن اور ہر رات نئی رات معلوم ہوتی۔ میں نت نئی چیزیں خریدتا اور انوکھے شوق پورے کرتا۔ مجھ میں خود نمائی بھی بے حد آ گئی تھی۔ میری ہر رات عیش و نشاط کے ماحول میں بسر ہوتی۔ حسین لڑکیاں میرے قریب آنے لگیں اور میری راتوں نے مجھے زندگی کے ایک نئے تصور سے آشنا کیا۔ اب میں تھا اور خرمستیاں تھیں، میں تھا اور لذتیں تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد انکا کے مشورے پر میں نے اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ذاتی دفتر بھی قائم کر لیا تھا، جہاں میرے 10-12 ملازم ہر وقت چاقو چوبند رہتے۔ کاروبار کی آڑ میں نے محض اس لیے لی تھی کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے، ورنہ ذاتی طور پر مجھے اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا کام کاج میرا ایماندار مینیجر کرتا تھا۔ مجھے اپنے دوسرے مشاغل سے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں دفتر جا کر فائلوں میں اپنا سر کھپاتا۔ نئے ہنگاموں میں الجھ کر میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک قتل بھی کر چکا ہوں۔ اگر مجھے اب کسی کی فکر تھی تو وہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔ بمبئی پہنچ کر میں نے اسے اپنے پتے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے آنے کے 10 روز بعد مجھے نرگس کی طرف سے 2 خطوط مل چکے تھے۔ ان دونوں خطوط میں اس نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا اور مجھے یقین دلایا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ میرے پاس بمبئی آ جائے گی۔ ایک بار میں نے فون پر نرگس سے گفتگو بھی کی۔ وہ میرے کاروبار کی ترقی کا سن کر بہت زیادہ مسرور ہوئی۔ جمشید کے سلسلے میں اس نے یہی بتایا تھا کہ پولیس ابھی تک پراسرار قاتل کو تلاش نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بمبئی، جسے ہندوستان کا پیرس کہا جاتا ہے، میری ہنگامہ خیز زندگی کے لیے انتہائی موزوں جگہ تھی۔ انکا کے پراسرار وجود نے مجھے جلد ہی فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ میرے تمام جذبے مر چکے تھے۔ ہاں، مجھے نرگس یاد آتی تھی اور بہت یاد آتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں نرگس کے حسین خیالوں کو دل سے نہ نکال سکا۔ اب صرف ایک ہی ارمان باقی رہ گیا تھا کہ نرگس کو حاصل کیا جائے۔ وہ تھوڑے عرصے میں سیٹھ جمیل بن چکا تھا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارا تھا۔ بمبئی کے بڑے بڑے سیٹھ میرے بہترین دوست بن چکے تھے۔ اعلیٰ افسران سے شناسائی پیدا ہو چلی تھی۔ فلمی دنیا کے بے شمار فنکار بھی میرے شناسا ہو گئے تھے۔ میں رفتہ رفتہ بااثر آدمی بنتا جا رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نرگس اصفہانی اور میرے درمیان خط و کتابت بدستور جاری تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آنے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں لکھی تھی۔ نرگس اصفہانی کے خطوط مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیتے، حالانکہ اب اس کی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر روز ایک نئی نرگس اصفہانی میرے اشاروں کی منتظر رہتی تھی۔ اس روز بھی جب شام کو میں چوپاٹی کی سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو کملا نامی ایک مراٹھی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ وہ بڑی خوبصورت اور ٹھوس جسم کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی معصومیت تھی۔ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ میرے قبضے میں آ جائے گی۔ وہ بمبئی کی حسین و جمیل لڑکیوں میں سے ایک تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے 2-4 آزمائے ہوئے گر استعمال کیے تو وہ پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں آ گری، اور اب میں اسے اپنے ساتھ لیے اپنے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں نے کملا کو بیش قیمت تحائف خرید کر زیر بار احسان کر دیا تھا۔ جب کملا نے مجھ سے بازار میں گاڑی روکنے کو کہا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی شوقین مزاج لڑکی ہے جسے تحفے تحائف کا زیادہ شوق ہے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور کملا کو ساتھ لیے ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ جمیل، تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ اسی وقت انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا کی آواز میرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، لیکن جواب دینے کی صورت میں میری آواز کملا کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ میں نے انکا کی بات کو کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے اس پر اپنا مفہوم ظاہر کر دیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بتاتی ہوں، تم ذرا ہوشیار رہنا، یہ بڑی چالاک اور خطرناک لڑکی ہے۔ انکا مجھے اس کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے باپ کا نام لالا موتی رام ہے، تم نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کملا اسی کی لڑکی ہے جو بے جا لاڈ پیار اور آزادی سے بگڑ گئی ہے۔ اس کا باپ بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہ چکا ہے، اب تقریباً معذور ہے، شراب پیتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے۔ کملا کا باپ زندگی بھر آوارہ گردی کرتا رہا ہے۔ اصل میں کملا اس کی ناجائز لڑکی ہے۔ موتی رام اپنے خاندان میں اس راز کے افشاں ہونے کے ڈر سے کملا کو منہ مانگی رقمیں دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کملا اپنے باپ سے علیحدہ رہتی ہے۔ انکا مجھے کملا کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں بھی سنتا جا رہا تھا اور کملا کو تحفے تحائف سے لاد رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر کملا نے کوئی 2000 روپے کی رقم مجھ سے خرچ کروا ڈالی، لیکن مجھے اس رقم کے جانے کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس سے بڑی بڑی رقمیں تو میں یوں ہی گوا چکا تھا۔
کملا کو ساتھ لیے میں اپنے بنگلے پر پہنچا تو اتفاق سے اس وقت میرا کوئی ملاقاتی وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے کملا کو اپنی خوابگاہ میں پہنچا دیا، پھر باہر آ کر اپنے خاص ملازم کو ہدایت کر دی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ ملازم کو ضروری ہدایات دے کر میں کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ انکا نے مجھے روک کر کہا، جمیل ایک اچھی خبر سنو گے؟ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہاری نرگس اصفہانی 2-4 دن کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ انکا جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی مسکرا کر بولی، اوفو، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں پورے اسرار قوت کی مالک ہوں؟ دنیا کی کوئی چیز خواہ وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو، میری نظروں سے دور نہیں رہتی۔ تم واقعی بہت گریٹ ہو مائی ڈیئر سویٹ انکا، میں نے موڈ میں آ کر جواب دیا۔ انکا سے اب میں بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ جمیل ایک بات پوچھوں؟ انکا نے میرے بالوں میں اپنی نرم نرم انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک شوخ مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے ذرا جلدی پوچھ لو، تمہیں معلوم ہے کملا میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ انکا نے میرے سر پر ایک چپت لگائی، پھر کوہنیوں کے بل آگے جھک کر بڑی رازداری سے پوچھا، تم میری موجودگی میں جو کچھ کرتے ہو اس پر تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب بھی نہیں، پھر کبھی سوچ کر جواب دوں گا، میں نے انکا کو ٹالنے کی خاطر مذاق سے کہا۔ کملا واقعی بڑی صحت مند لڑکی ہے، بھرے بھرے جسم کی مالک، تندرست و توانا، سرخ سرخ گال ہیں اس کے، انکا نے کہنا شروع کیا۔ تو وہ آپ کو بھی پسند ہے انکا دیوی؟ میں مسکرا کر بولا، ہاں، وہ مجھے تمہارے پاس آنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ وہ سرخ ہی سرخ ہے، اس کے اندر تازہ خون ہے، گرم کھولتا ہوا خون جس نے اس کے جسم کو جوالا مکھی بنا دیا ہے۔ بہرحال تم جاؤ، وہ تمہاری منتظر ہے۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خشت کہا اور اپنی خوابگاہ کی سمت چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کملا بڑی بے تکلفی سے گول میز کے ساتھ ایک صوفے پر نیم دراز باقاعدہ آب سرور سے چھڑانے میں مصروف ہے۔ میری جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید اسے کملا کی یہ بات ناگوار گزرتی، لیکن مجھے اس وقت اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ ایسی لڑکیاں مجھے بہت پسند تھی جن کے ہاں کوئی جھجک نہ ہو۔ چنانچہ میں بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کملا کے پہلو میں بیٹھ کر میں نوشی میں مصروف ہو گیا۔ انکا بدستور اپنی کوہنیوں پر چہرہ ٹکائے میرے سر پر اوندھی لیٹی اپنے پاؤں آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کملا کو دیکھ کر بری طرح مضطرب ہے، لیکن مجھے اس وقت کچھ ہوش نہ تھا۔ کملا کے حسین اور گداز قرب نے آج مجھے عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی مدہوش کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ میرا جوش اور سرور بڑھتا رہا۔ کملا ہر اعتبار سے ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ کملا میرے ساتھ بہت کھل گئی، اتنا کہ اس نے اپنی بے تکلف سہیلیوں کو بھی مجھ سے متعارف کرانے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کملا یورپ کی بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بھی کسی قدر آگے ہے۔ مجھے یورپین لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق ہو چکا تھا، اس لیے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ مجھے خوشی تھی کہ کملا کے ذریعے حسین لڑکیوں کے جھرمٹ سے میرا تعارف ہوگا۔ یقیناً اس کا حلقہ بڑا وسیع ہوگا، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ انکا، جو میرے سر پر چت لیٹی کسی گہری سوچ میں غرق تھی، اچانک ہڑبڑا کر اٹھی، رینگتی ہوئی میرے کان کے قریب آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، جمیل، رات کے 2 بج رہے ہیں، بہت ہو چکا۔ انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، اب اٹھو اور کملا کو چل کر دوبارہ چوپاٹی چھوڑاؤ۔ انکا نے یہ بات مجھ سے کچھ ایسی سنجیدگی سے کہی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھے ان معاملات میں نہیں ٹوکا تھا، پھر آج اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے کسی پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی؟ وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوالات میرے ذہن میں چکرا ہی رہے تھے کہ انکا نے دوبارہ کہا، جمیل، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ انکا کے جواب میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر یہ فیصلہ کر کے کہ انکا مجھ سے جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں یقیناً میری بھلائی کا کوئی پہلو ہوگا، میں نے کملا کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اٹھو کملی، میں تمہیں چھوڑاؤں۔ ہاں، کملا نے طویل انگڑائی لی، پھر اپنی مخمور نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، ابھی تو صرف 2 بجے ہیں ڈیئر، صبح ہونے میں بہت دیر باقی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اچانک یاد آ گیا کہ مجھے 3:30 بجے ایک دوست کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، حالانکہ یہ بات میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ رات کے 3:30 بجے کوئی فلائٹ آتی بھی ہے یا نہیں۔ دوست تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ کملا نے ورختگی سے کسمساتے ہوئے کہا، بہت ضروری بات ہے کملی، اگر بات صرف دوستی کی ہوتی تو میں ٹال جاتا، لیکن وہ میرا عزیز دار بھی ہے اور 1-2 روز وہ قیام بھی میرے ساتھ کرے گا۔ تم شاید اکتا گئے ہو، کملا اٹھلا کر بولی۔ کیسی بات کرتی ہو کملی؟
تم سے کون کمبخت اکتا سکتا ہے؟ چلو پھر، کملا نے بجھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے انکا میرے سر پر ٹہل ٹہل کر کچھ سوچ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے حسین چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط ہو۔ کبھی کبھی وہ رک کر ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتی، پھر دوبارہ ٹہلنے لگ جاتی۔ ایک دو بار میں نے یہ بھی محسوس کیا جیسے وہ کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج سے قبل میں نے انکا کو کبھی اس قدر مضطرب نہیں محسوس کیا تھا۔ چنانچہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے اسے بڑی سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے انکا، تم کچھ بے چین نظر آ رہی ہو؟ ہاں جمیل، وقت ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے کملا کو چوپاٹی تک لے چلو۔ انکا کے لہجے سے بے چینی اور بےتابی مترشح تھی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، انکا نے تل ملا کر کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری سست روی پر بری طرح پیچ و تاب کھا رہی ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے بڑھتے ہوئے تجسس کی خاطر پوچھا، انکا، کیا تم کملا کے سلسلے میں کسی خطرے کی بو سونگھ رہی ہو؟ جمیل، اس بار انکا نے غصیلی آواز میں صرف میرا نام ہی لیا تھا۔ اچھا بابا، چل رہا ہوں، غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا اور قدم بڑھاتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آ گیا، جہاں کملا بھی اپنا لباس پہن چکی تھی۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خمار ٹپک رہا تھا۔ اگر مجھے انکا کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس وقت کملا کے حسین پیکر کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے بارے میں مطلق نہ سوچتا، لیکن انکا کا حکم آخر تھا، اس سے سرتابی کی مجال ممکن نہ تھی۔ سب کچھ انکا کی بدولت تھا، وہ میری محسن اور بہی خواہ تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور کملا کو لے کر باہر آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میری گاڑی چوپاٹی کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ جس وقت میں چوپاٹی پہنچا اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور اس سناٹے میں سمندر کی موجوں کی شائیں شڑاپ شڑاپ کرتی ہوئی آوازیں بڑی پرہول محسوس ہو رہی تھی۔ میں کار کو لیے ساحل کے بالکل قریب چلا گیا۔ پھر میں نے ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں گاڑی روک دی۔ یہ سب کچھ میں نے انکا کی ہدایت پر کیا تھا۔ گاڑی روک کر جب میں نے کملا سے نیچے اترنے کو کہا تو وہ چونک کر بولی، یہ تم مجھے چوپاٹی کیوں لے آئے ہو ڈیئر؟ قبل اس کے کہ میں کملا کی بات کا کوئی جواب دیتا، انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، جمیل، تم کملا کو لے کر ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ دور اور آگے نکل چلو۔ انکا کی یہ ہدایت مجھ کو کچھ عجیب لگی، لیکن میں کملا کی موجودگی میں اس سے اس کی وجہ دریافت نہ کر سکا اور بڑی بے تکلفی سے کملا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ارے یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کملا نے میرے بازو میں کسمساتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا ذہن بدستور انکا میں الجھا ہوا تھا، جو ہنوز میرے سر پر ادھر ادھر ٹہلنے میں مصروف تھی۔ اگر تمہیں رات کا باقی حصہ یہاں آ کر گزارنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتے، مفت میں اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا۔ تفریح کے لیے یہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، میں نے بات بنائی۔ کسی دن اگر دھر لیے گئے تو ساری تفریح دھری کی دھری رہ جائے گی، کملا بولی۔ پولیس کے سادہ لباس والے یہاں شکاری کتوں کی طرح گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی آوارہ لوگوں کو دبوچ لیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ 100-200 کا نقصان یا پھر رات بھر جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ تمہارے لیے میں 10-20 ہزار بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ سچ مائی ڈیئر؟ کملا نے بڑے رومانی انداز میں سوال کیا۔ کملا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا میں کار سے تقریباً 2 فرلانگ آگے نکل آیا تھا۔ میں جب بھی رکنے کی کوشش کرتا انکا مجھے اور آگے چلنے کو کہہ دیتی۔ پھر جب ہم ایک ویران اور قدرے تاریک حصے سے گزر رہے تھے تو انکا نے اچانک مجھے رکنے کو کہا اور بولی، جمیل، تمہیں معلوم ہے مجھے خون کی ضرورت پڑتی ہے، خون میری غذا ہے اور مجھے آج بھوک لگ رہی ہے۔ تم کملا کو مار کر میرے لیے غذا فراہم کرو گے؟ انکا کی بات سن کر میں یوں چل پڑا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ میرا ذہن کلابازیاں کھانے لگا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ انکا کیوں بے چین تھی اور کیوں اس نے مجھے کملا کو چوپاٹی تک لانے کی ضد کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میں نے انکا کے اکسانے پر نرگس اصفہانی کے منگیتر جمشید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور پھر اگلے دن اخبار میں شائع ہونے والی تفصیل پڑھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ابھی اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو بھی نہ پا سکا تھا کہ انکا نے کہا، جمیل جلدی کرو، کملا کا خون میرے لیے مہینے بھر کے لیے بہت کافی ہوگا۔ یقین کرو میں مہینے بھر تک تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ یہ جگہ بھی بالکل ویران اور سنسان ہے، اس لیے تم کملا کو بآسانی ٹھکانے لگا سکتے ہو۔ کیا تم کل تک مجھے سوچنے کا موقع نہیں دے سکتی؟ یہ جملہ اضطرابی کیفیت میں کہہ گیا تھا۔ کملا نے سنا تو حیرت سے میری شکل دیکھ کر بولی، کس بات کو سوچنے کے لیے تمہیں کل تک کی مہلت درکار ہے؟ کچھ نہیں۔ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ جمیل، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ انکا کے لب و لہجے میں اس بار ایسی خوفناک گراہٹ تھی جیسے کوئی خوخار بلی اپنے کمزور حریف کو دے کر خلق سے نکالتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انکا اپنے باریک باریک پنجے میرے سر میں چبھو رہی ہو۔ یہ چبھن ہر لہجہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ میری کیفیت ایسی ہو گئی
جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے بے خود اور بے ارادہ کر دیا ہو۔ میرے سوچنے سمجھنے کی قوت موف ہوتی چلی گئی۔ میں کسی معمول کی طرح مشینی انداز میں گھوما اور کملا کو خطرناک نظروں سے گھورنے لگا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی تھی، جمیل، کملا کو مار ڈالو، مار ڈالو، کملا کو مار ڈالو۔